मेरे बेटे ने पसंद की शादी की। वो दुबई में जॉब करता था। छुट्टी पर आया तो अपनी लाडली बीवी को घुमाने पहाड़ी इलाके ले गया। मगर कुछ दिन बाद बहू रोती हुई आई और बताया, मेरा बेटा पहाड़ से गिरकर मर गया है, उसकी लाश तक नहीं मिली। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। बहू भी मुझे छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली गई। मैं बेवा थी, अब भीख मांगकर गुजारा करती। कई साल बाद बेटे की याद आई तो मैं उसी पहाड़ी इलाके में चली गई और वहाँ भी भीख मांगने लगी। एक दिन एक गाड़ी वाले से भीख मांगी। उसने भीख देने के लिए जैसे ही शीशा नीचे किया, अंदर बैठी औरत और उसके शोहर को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वो तो मेरा नाम हलीमा खातून है और मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मेरे बेटे असद के गिर्द घूमती थीं। असद मेरा इकलौता बेटा था और मेरे जीने की वाहिद वजह थी, क्योंकि मेरा शोहर फोत हो चुका था और मुझे सहारा देने वाला कोई न था। मैंने अमीर लोगों के घरों में काम करके असद को पढ़ाया लिखाया था। बंगले से काम करके वापस आती तो असद को सीने से लगाकर मेरी सारी थकन दूर हो जाती। फिर वो वक्त आया जब असद की तालीम मुकम्मल हो गई और उसने जॉब के लिए परदेश जाने का फैसला किया। एक दिन वो खुशी खुशी आया और मुझे बताया कि अम्मा, मुझे दुबई की एक कंपनी में जॉब मिल गई है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुश था तो मैं भी खुश थी। उसके जाने के बाद घर सूना हो गया, लेकिन जब वो पहली बार तनख्वाह भेजता तो मेरा दिल खुशी से भर जाता। हर माह रकम आती, मेरे सारे अखराजात वही उठाता और मैं बस दुआएं देती। मेरे घर के साथ ही मेरे भाई का घर था। वो अक्सर मेरे पास आता रहता। उसकी बीवी भी मेरा ख्याल रखती, इसलिए मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। लेकिन सच कहूँ तो दिल में एक खला हमेशा रहता। असद की आवाज सुन के ही दिल को करार आता। वो मुझे दिन में 3-3 बार कॉल करता, हाल चाल पूछता, मुझे समझाता कि अम्मा अब हम अमीर हो गए हैं, आप काम मत किया करें। मैंने भी काम छोड़ दिया था और सुकून से जिंदगी गुजारने लगी थी। फिर एक दिन असद ने फोन किया। उसकी आवाज में कुछ झिझक थी। कहने लगा, अम्मा आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बेटा, खैर तो है। तो कहने लगा, अम्मा मुझे एक लड़की पसंद है, उसका नाम सारा है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे दिल में जैसे एक हलचल सी मच गई। मैंने उससे पूछा कि बेटा, ये लड़की तूने कहाँ देखी है? तो कहने लगा, अम्मा फोन पे बात हुई है। मैंने कहा, फोन पे बात होने से मोहब्बत कैसे हो गई? तो कहने लगा, अम्मा आपके जमाने में खत होते थे, मुलाकातें छतों पे हुआ करती थी। अब दौर बदल गया है, हम लोग फोन पे बात करते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं, दिल की बातें करते हैं। मोहब्बत भी उसी रास्ते से हो जाती है और मुझे हो गई है। मैंने दिल को समझाया कि वक्त बदल गया है और बच्चों की सोच भी बदल गई है। अगर मेरा बेटा खुश है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? असद ने कहा, अम्मा अगर मैं उस लड़की से शादी करूंगा तो खुश रहूंगा, और अगर किसी और से शादी की तो शायद सारी जिंदगी खुश ना रह सकूंगा। मुझे उसकी बातों में सच्चाई लगी, इसलिए मैंने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम पाकिस्तान आओगे तो मुझे ले चलना, मैं लड़की वालों से मिलना चाहती हूँ। असद ने कहा, अम्मा मैंने उनसे बात कर ली है और वो सब कुछ पहले से तय कर चुका था। जब हम लड़की के घर गए तो यूं लगा जैसे सब कुछ पहले से ही तय था। मैं खामोशी से सब कुछ देखती रही। सारा के घर वाले जैसे हमारे मुंतजिर थे। ना कोई ज्यादा सवाल जवाब हुए, ना कोई रस्म रिवाज की बात हुई। सिर्फ एक मुलाकात में ना सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ, बल्कि शादी की तारीख भी फाइनल हो गई। मुझे जरा अजीब सा लगा कि शायद मुझे सिर्फ एक रस्म की तकमील के लिए साथ लाया गया है, लेकिन फिर दिल को समझाया कि बेटा खुश है, यही सबसे बड़ी बात है। मैंने दिल में सोचा कि अगर वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर रहा है तो शायद ये भी वक्त की जरूरत है। मुझे उसकी खुशी में अपनी खुशी तलाश करनी है। उसने मेरे लिए सब कुछ किया है, अब मेरी बारी है कि मैं उसकी ख्वाहिश का एहतराम करूं। दिल में कुछ खलश सी थी कि मेरे असद ने इतना बड़ा फैसला मुझसे छुपकर क्यों किया, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि आजकल के बच्चे ऐसे ही करते हैं। वक्त ने सब कुछ बदल दिया है, लेकिन एक माँ की मोहब्बत आज भी वैसी ही है जैसी सदियों पहले थी। मैंने खामोशी से असद की खुशियों में शामिल होने का फैसला कर लिया।
سارا اور اسد کی شادی بڑے سادہ انداز میں ہو گئی، نہ کوئی دھوم دھڑکا تھا، نہ کسی قسم کی نمود و نمائش، صرف چند قریبی لوگ مدعو تھے، اور میں دل سے چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی نئی زندگی کا آغاز خوشیوں سے بھرپور ہو۔ سارا کو جب پہلی بار دیکھا تو واقعی وہ شکل و صورت سے خوبصورت تھی، اس کی باتوں میں نرمی تھی، انداز میں نفاست تھی، لیکن گھر میں آ کر چند دن بعد ہی مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ سارا کو گھریلو کام کاج کی نہ تو عادت ہے نہ ہی شوق۔ وہ صبح دیر سے اٹھتی، ناشتہ بھی مشکل سے بناتی اور اکثر کچن کا رخ ہی نہیں کرتی تھی۔ شروع میں مجھے یہ سب عجیب نہیں لگا، کیونکہ میں نے تو ہمیشہ سے اپنا کام خود کیا تھا۔ اسد کے بچپن سے لے کر آج تک میں نے اس کے آرام میں کبھی کمی نہیں آنے دی تھی، اور اب جب اسد کی بیوی آ گئی تھی تو میرے دل میں یہی ارادہ تھا کہ میں ان کی زندگی میں مداخلت نہیں کروں گی، میں ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گی، اور انہیں ان کا وقت، ان کا آرام، ان کی خوشیاں آزادی سے گزارنے دوں گی۔ میری دعاؤں کا اثر تھا یا اسد کی محبت کا کمال کہ شروع کے دنوں میں دونوں بہت خوش تھے۔ سارا بھی ہنستی مسکراتی رہتی اور اسد تو جیسے اس کے گرد ہی گھومتا رہتا۔ وہ ناز نخرے کرتی تو وہ چپ چاپ مان لیتا، وہ فرمائش کرتی تو وہ دوڑتا ہوا پوری کرتا، وہ کہتی کہ آدھی رات کو مجھے آئس کریم کھانی ہے تو وہ چپ چاپ باہر نکل جاتا، وہ کہتی کہ اس وقت مجھے سمندر دیکھنا ہے تو وہ گاڑی نکال لیتا۔ مجھے اکثر ان دونوں کی محبت دیکھ کر رشک آتا تھا اور دل خوش ہو جاتا تھا کہ میرا بیٹا سچ میں خوش ہے اور اس کی بیوی بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ کئی بار وہ دونوں مجھے بھی اپنے ساتھ گھمانے لے جاتے، اور جب اکیلے جاتے تو میرے لیے بھی کھانے پینے کی چیزیں لیتے آتے۔ اس وقت گھر میں خوشیوں کی فضا تھی، کہکے تھے، ہنسی تھی، اور ہر طرف زندگی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے ہنستے ہنستے سارا سے کہا کہ بیٹا اب تم مجھے دادی کب بنا رہی ہو؟ یہ بات میں نے صرف محبت سے کہی تھی، کوئی دباؤ ڈالنے کے لیے نہیں، لیکن سارا نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ یہ ابھی ہمارے پلان میں نہیں ہے، جب ہمارا دل چاہے گا تبھی ہوگا۔ اس کا یہ انداز اور یہ بات مجھے اندر سے کچھ ہلا گئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں جس کا مشورہ لینا تو دور، اس کے جذبات کا بھی کوئی خیال نہیں کیا جا رہا تھا۔ میں نے اس کی بات پر کچھ نہیں کہا اور بس اتنا کہا کہ بیٹا جیسی تم لوگوں کی مرضی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اسد کو واپس اپنی نوکری پر بیرون ملک جانا تھا۔ اسد نے 4 مہینے پاکستان میں گزارے اور وہ دن اس کے لیے جیسے خوابوں جیسے تھے۔ سارا کے ساتھ وقت گزارنا، اس کے چہرے پر خوشی لانا، اسے ہنسانا، اس کی ہر فرمائش پوری کرنا، جیسے وہ اسی کام کے لیے آیا ہو۔ لیکن اب اس کو جانا تھا اور اس کا دل بھاری تھا، وہ بے حد اداس تھا، یہاں تک کہ وہ روتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچا۔ سارا اس کے ساتھ تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی اداسی نہیں تھی، نہ آنکھیں نم تھیں، نہ کوئی گھبراہٹ تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید وہ مضبوط دل کی ہے، لیکن مرد کی فطرت ہوتی ہے کہ جس عورت سے محبت کرتا ہے اسے چھوڑ کر جانا اس کے لیے اذیت بن جاتا ہے۔ اسد کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ بار بار میری طرف دیکھتا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ اماں میں اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ سارا خاموش کھڑی رہی۔ آخر میں جب جہاز میں سوار ہونے کا وقت آیا تو اس نے بھی ایک آنسو بہایا، لیکن وہ آنسو مجھے اصلی نہیں لگا، مجھے لگا جیسے صرف دکھانے کے لیے نکالا گیا ہو۔ مجھے نہیں معلوم میں غلط تھی یا صحیح، لیکن ایک ماں کا دل دھوکہ نہیں کھاتا۔ اسد کے جانے کے بعد سارا بالکل بدل گئی، یا شاید وہ ویسے ہی تھی، صرف میں ہی کچھ اور سمجھ بیٹھی تھی۔ اب وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی، باہر نہیں آتی، کھانے کا وقت ہوتا تو بھی وہ پلیٹ لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں کبھی کچھ کہتی تو وہ کہتی کہ اماں میں آپ کے بیٹے سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہوں تاکہ اس کا دل لگا رہے اور وہ وہاں اداس نہ ہو۔ میں خاموش ہو جاتی تھی، اس کے کمرے سے کہکے آتے، ہنسی مذاق کی آوازیں آتی، میں دل کو تسلی دیتی کہ شاید میرے بیٹے کے ساتھ ہی باتیں کر رہی ہوگی اس لیے ہنس رہی ہے۔ لیکن اسد کا تو کام ہی ایسا تھا، وہ تو کہتا تھا کہ اماں میں دن بھر مصروف رہتا ہوں، لوگ آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ڈیلنگز کرنی ہوتی ہیں، کئی بار تو تمہیں فون کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ اور واقعی وہ مجھے بھی کئی دن کے بعد فون کرتا تھا۔
میں نے سوچا شاید اپنی بیوی کے لیے وقت نکال لیتا ہوگا، آخر محبت بھی تو بہت تھی۔ لیکن دن گزرتے گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزرنے لگے، لیکن میں نے سارا کو ایک بار بھی روتے نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ اداسی تھی، نہ انتظار، نہ کوئی فکر۔ میں نے تو سنا تھا کہ پردیسی شوہروں کی بیویاں تنہا ہو کر اداس رہتی ہیں، ان کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، ان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، لیکن سارا تو بالکل ہٹی کٹی تھی، ہر وقت تر و تازہ اور بے فکر۔ مجھے وہ سادہ دل، سادہ لباس میں لپٹی ہوئی محبت بھری بہو اب ایک ایسی عورت لگنے لگی تھی جسے اس گھر سے نہ کوئی لگاؤ تھا، نہ اس کے مکینوں سے۔ وہ بس ایک کمرے میں قید اپنے فون میں گم رہتی تھی اور میں خاموش تماشائی بن کر سب کچھ دیکھتی رہتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ سارا کے گھر والے شادی کے بعد ایک بار بھی اسے ملنے نہیں آئے۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے ماما پاپا کب آئیں گے تم سے ملنے، کب تمہیں لے جائیں گے، کب تم ان کے پاس جاؤ گی؟ تو ہر بار وہ ایک ہی جواب دیتی کہ اماں وہ دونوں بہت مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی کہ ایسی بھی کیا مصروفیت کہ اکلوتی بیٹی کے لیے وقت نہ نکلے، نہ فون پر بات کرتے، نہ ملنے آتے اور نہ ہی اسے بلاتے۔ یہ بات مجھے شروع سے کھٹک رہی تھی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ کا دل ہر وقت چاہتا ہے کہ کبھی اسے دیکھیں، کبھی اس کی خبر لیں، کبھی اسے گلے لگائیں۔ خاص طور پر جب بیٹی کا شوہر پردیس چلا جائے تو میکے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن سارا نہ خود جاتی تھی، نہ ان کے آنے کی کوئی خبر ہوتی تھی۔ وہ بس ایک ہی بات بار بار دہراتی کہ ماما پاپا بہت بزی رہتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے سارا کی زندگی بس ایک کمرے میں سمٹ چکی تھی، فون اس کی دنیا بن چکا تھا۔ میں کبھی کہتی کہ چلو بیٹا تھوڑا باہر چلو، بازار سے کچھ لے آتے ہیں، یا پڑوس میں چلو کسی کی خیریت پوچھنے، تو وہ بہانہ بنا لیتی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آج کچھ سستی محسوس ہو رہی ہے۔ سچ کہوں تو اس کی یہ باتیں اور رویے مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہے تھے، لیکن میں نے کبھی کچھ کہا نہیں۔ میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، یا شاید میرے ذہن میں ہی کچھ وہم بیٹھ گئے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، اسد کی غیر موجودگی میں پورا گھر جیسے خاموش ہو چکا تھا۔ میں اکثر اس کی چیزوں کو دیکھتی اور دل ہی دل میں دعائیں کرتی کہ وہ خیریت سے ہو اور جلد واپس آئے۔ پھر ایک دن اسد کا فون آیا اور اس نے کہا کہ اماں میں چند دن کے لیے پاکستان آ رہا ہوں۔ میرا دل جیسے خوشی سے جھوم اٹھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سارا بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ جب اسد نے بتایا تو اس کا چہرہ نارمل تھا، کوئی خاص خوشی نہیں تھی، نہ ہی حیرت۔ لیکن جس دن اسد نے آنا تھا اس دن صبح سے ہی وہ بہت مصروف دکھائی دی۔ وہ پارلر گئی، واپسی پر اس نے نیا لباس پہنا، بالوں میں خوبصورتی سے سیٹنگ کی، ہلکا میک اپ کیا، اور جب تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا چلو جو بھی ہے، لیکن اسد کے لیے دل میں محبت تو ہے نا۔ جب اسد گھر آیا تو دونوں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ اسد مجھے دیکھ کر لپٹ گیا، میرے ہاتھ چومے، میرے ماتھے کو چوما اور کہا اماں میں آپ کو بہت یاد کرتا تھا۔ میں نے بھی اس کو سینے سے لگایا اور اپنے آنسو چھپا لیے۔ چند دن گزرے ہی تھے کہ اسد نے کہا اماں ہم ناران کاغان جا رہے ہیں، تھوڑا گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا اچھی بات ہے، لیکن مجھے تو گھٹنوں میں درد رہتا ہے، مجھے چھوڑ دینا اور تم دونوں خوشی خوشی چلے جانا۔ میں نے سوچا کہ شادی کے بعد دونوں کہیں باہر نہیں گئے تھے اور اب شاید یہی ان کا ہنی مون ہے، اس لیے میں نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ یہ پوچھا کہ کب جاؤ گے، کب واپس آؤ گے، نہ ہی یہ کہا کہ مجھے کیوں ساتھ نہیں لے کر جا رہے ہو۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا بس موسم کا خیال رکھنا، بارشیں بہت ہو رہی ہیں، سڑکیں پھسلن والی ہو سکتی ہیں، کہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو اسد کہنے لگا کہ اماں ہم ایسی کسی جگہ نہیں جا رہے جہاں خطرہ ہو، ہم اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں اور جیسے ہی ہمیں کچھ غیر معمولی لگا ہم فوراً واپس آ جائیں گے۔ میں نے دونوں کو دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔ اسد مجھے بار بار گلے لگاتا رہا، سارا نے بھی ہاتھ چوم کر دعا لی اور پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان سے میری ایک دو بار فون پر بات ہوئی، وہ دونوں خوش لگ رہے تھے۔ میں نے ان کی آوازوں سے اندازہ لگایا کہ جیسے سچ میں بہت انجوائے کر رہے ہوں۔
میں نے جان بوجھ کر زیادہ فون نہیں کیا کہ ان کی خوشی میں رکاوٹ نہ بنوں، کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ امی ہمیں تنگ کر رہی ہیں، انہیں موقع ہی نہیں ملتا کہ آرام سے ایک ساتھ وقت گزار سکیں۔ لیکن اس دن کے بعد سے میرا دل بے وجہ گھبرا رہا تھا، دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میرے ہاتھ بار بار دعا کے لیے اٹھتے تھے، میں ہر نماز کے بعد ان دونوں کے لیے حفاظت کی دعا مانگتی تھی اور اندر ہی اندر سوچتی تھی کہ نہ جانے دل کیوں اتنا بے قرار ہے۔ میں اپنے دل کو سمجھاتی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی انجانی سی فکر میرے دل میں ہلچل مچائے رکھتی تھی۔ شاید ماں کا دل ہمیشہ سچ بولتا ہے اور میں بس اسی دل کی سن کر خاموشی سے خدا کے آگے جھکی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ دن جیسے کل کی بات ہو گئی ہو۔ میں دن کے وقت صحن میں بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کب اسد کا فون آئے گا، کب میری آواز سنے گا، کب کہے گا اماں بس 2 دن اور رک جاؤ، میں واپس آ رہا ہوں، کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ نمبر دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ کال سارا کی تھی۔ مجھے لمحے بھر کو یقین نہ آیا کہ وہ مجھے فون کر سکتی ہے، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ گھر میں رہ کر بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اور اب اتنی دور جا کر اچانک اسے میری یاد کیسے آ گئی۔ میری انگلیاں لرز رہی تھیں، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا شاید کچھ خوشخبری ہو، شاید اسد نے میرے لیے کچھ بھیجا ہو، یا شاید وہ دونوں واپس آ رہی ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے کال سنی اور سارا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے زمین ہی نہیں رہی۔ سارا کی آواز بھاری تھی لیکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا، اماں بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا ہوا؟ تو سارا کہنے لگی کہ ہم دونوں ایک خوبصورت جگہ پر پہنچے تھے کہ ایک کھائی تھی بہت گہری، ہم وہاں کھڑے ہو کر سیلفی بنا رہے تھے کہ اچانک اسد کا پاؤں پھسلا اور وہ کھائی میں جا گرا، اور وہ یہ کہتے ہوئے رونے لگی کہ اماں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں ساکت ہو گئی، میری زبان گنگ ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا پوچھوں، کیا کہوں۔ سارا کہتی جا رہی تھی کہ وہ کھائی اتنی گہری تھی کہ اس کی لاش بھی نہیں نکالی جا سکتی۔ وہاں کی انتظامیہ نے بتایا کہ ان کے پاس ایسی کوئی سہولت نہیں ہے کہ اتنی گہرائی سے کسی کو نکالا جا سکے، کرین بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے لاش کو وہیں چھوڑ دیا گیا۔ میرے کانوں میں جیسے کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا ہو۔ میں تو لٹ گئی، میں تو برباد ہو گئی، میں تو اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جوان سال بیٹے کی لاش بھی نہ دیکھ سکے، نہ اسے آخری بار چوم سکے، نہ اسے کندھا دے سکے۔ میں بس ساکت ہو کر بیٹھی رہ گئی، میری سانسیں رکنے لگی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے چیخنے کی بھی کوشش کی لیکن آواز حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ دل سے بس ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا اسد ایسے نہیں جا سکتا، میرا بیٹا ایسے اچانک مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے۔ 2 دن بعد سارا واپس آ گئی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل نارمل تھی۔ وہ خود گاڑی چلا کر آئی، اس کا چہرہ سادہ تھا لیکن اس پر وہ تھکن یا دکھ دکھائی نہیں دے رہا تھا جو اتنے بڑے ثانیے کے بعد کسی کی آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ وہ آئی اور کہا کہ اماں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ ہمت کریں، یہ سب تقدیر میں لکھا تھا۔ اور پھر اس نے 2-4 آنسو بہائے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس کی آنکھیں صاف تھیں، چہرے پر نہ اداسی تھی نہ کوئی پریشانی، وہ بس بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اس کے بعد چند دن وہ گھر میں رہی۔ کچھ لوگ افسوس کے لیے آئے تو ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، کبھی سر پیٹتی، کبھی آنکھیں پوچھتی، لیکن جیسے ہی وہ لوگ چلے جاتے وہ پھر بالکل نارمل ہو جاتی۔ میں اس کی یہ اداکاری دیکھ کر چکرا جاتی تھی۔ میں خود ایسے رو رہی تھی جیسے میرے جسم کا ہر حصہ ٹوٹ چکا ہو، لیکن وہ نہ میرے سامنے روئی، نہ میرے قریب آ کر بیٹھتی، نہ میرا ہاتھ پکڑ کر تسلی دیتی۔ بس مہمانوں کے سامنے اس کا ایک اور چہرہ ہوتا تھا جو آنسو بہاتا تھا، اور میرے سامنے ایک ایسا چہرہ ہوتا تھا جو بالکل خالی ہوتا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا تو ایک دن وہ اپنے کمرے سے نکلی اور کہنے لگی کہ اب اماں میں جا رہی ہوں، یہاں میرا کیا کام ہے، مجھے اب اپنی زندگی گزارنی ہے۔ مجھے یہ بات بھی عجیب لگی کیونکہ ابھی تو اس کا شوہر دنیا سے گیا تھا، ابھی تو اس کے آنسو خشک بھی نہیں ہوئے تھے
اور وہ اپنا سامان پیک کر کے جانے کی تیاری میں تھی، لیکن میں چپ رہی کیونکہ میرے اندر اب شکوہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے وجود میں اب بس دکھ تھا، تکلیف تھی اور یادیں تھی، لیکن جاتے جاتے وہ ہماری گاڑی بھی ساتھ لے گئی، وہی گاڑی جو اسد کے لیے تھی، جسے وہ بہت سنبھال کر رکھتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار فون کیا کہ بیٹا گاڑی تو واپس کر دو، لیکن وہ نہ میرا فون اٹھاتی تھی نہ کوئی جواب دیتی تھی، بس خاموشی سے غائب ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، میرا بیٹا زندہ ہے یا پھر کچھ اور چھپا ہوا ہے۔ میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اسد جیسا بچہ بغیر کوئی بات کہے، بغیر کچھ کہے اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خود جاؤں گی اس جگہ پر جہاں یہ حادثہ ہوا تھا۔ اگر کچھ نہ بھی ملا تو کم از کم اس جگہ کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو الوداع تو کہہ سکوں گی۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور علی کو ساتھ لے لیا۔ علی میرے بھائی کی بیٹی کا بیٹا تھا، لیکن مجھے ماں جی کہتا تھا اور اسد کو بھائیوں کی طرح چاہتا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا تو اس نے ایک لمحے کو بھی انکار نہ کیا، کہنے لگا کہ ماں جی میں آپ کو ضرور لے کر جاؤں گا۔ ہم لوگ ناران کاغان پہنچے، وہاں جا کر ایک ہوٹل میں کمرہ لیا۔ علی نے کہا کہ آپ آرام کریں، میں لوگوں سے معلومات لیتا ہوں، کیونکہ اتنا بڑا حادثہ یہاں ہوا ہے تو لوگوں کو ضرور پتا ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے، یہاں کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں سب پتا کرتا ہوں۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ اب صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے بیٹے کے بارے میں سچ جاننا ہے، کیونکہ ایک ماں کا دل کبھی غلط نہیں کہتا، اور میرے دل کی گواہی یہ تھی کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے۔ علی جب واپس آیا تو اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور الجھن بھی۔ وہ دوپہر کو نکلا تھا اور رات کو لوٹا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا میں فوراً اس کی طرف لپکی کہ کیا پتہ چلا۔ اس نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، جیسے خود اپنے اندر کی الجھنوں سے الجھ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، ماں جی جیسا سارا نے بتایا تھا یہاں ایک کھائی ضرور ہے اور واقعی بہت گہری بھی ہے، لیکن میں نے وہاں جا کر جو معلومات اکٹھی کی ہیں وہ ساری بات کو کسی اور ہی طرف لے جا رہی ہیں۔ اس نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کھائی کے ارد گرد سرکاری سطح پر بہت سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وہاں ایک مضبوط سی گرل لگی ہوئی ہے اور مقامی انتظامیہ کسی سیاح کو اس کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ گرل کئی سال پہلے وہاں لگائی گئی تھی کیونکہ اس جگہ کے خطرناک ہونے کی وجہ سے کچھ حادثے ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد سے انتظامیہ نے پورا بندوبست کر لیا ہے اور اب کوئی بھی شخص اتنا قریب جا ہی نہیں سکتا کہ اچانک پاؤں پھسلے اور وہ نیچے جا گرے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ دوسری بات جو اور بھی زیادہ چونکا دینے والی تھی وہ یہ ہے کہ جب میں نے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں حال ہی میں کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی بندہ گرا ہے یا کسی سیاح کی موت ہوئی ہے، تو ان سب نے ایک ہی جواب دیا کہ پچھلے 4-5 سال میں یہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اگر کچھ ہوتا تو ہمیں ضرور پتہ چلتا، کیونکہ یہ جگہ چھوٹی سی ہے، یہاں کچھ بھی چھپتا نہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز بھی ہو جائے تو پورے علاقے میں خبر پھیل جاتی ہے۔ میں نے علی کی باتیں سنی تو میرے دل میں ایک چنگاری سی جل اٹھی، ایک امید سی جاگ اٹھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، علی اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب سارا نے جھوٹ بولا ہے اور اسد کے ساتھ کچھ اور ہی ہوا ہے۔ وہ کھائی میں گرا ہی نہیں، وہ مرا ہی نہیں، وہ کہیں زندہ ہے اور بس ہم سے چھپا دیا گیا ہے۔ شاید ہمارے بیٹے کے ساتھ کوئی سازش ہوئی ہے، شاید وہ ہمیں کسی جال میں پھنسا رہے ہیں۔ علی نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، ماں جی آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن آپ خود سوچیں، اگر وہ زندہ ہے تو پھر اب تک اس نے ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے جو راستہ بھول گیا ہو، وہ ایک سمجھدار انسان ہے جو برسوں بیرون ملک رہا ہے، مشکلوں کو جانتا ہے، راستہ پہچانتا ہے۔ اگر وہ کہیں ہوتا تو کسی نہ کسی طرح ہم تک پہنچ جاتا، یا کسی سے مدد لیتا، یا کم از کم فون کر کے ہمیں تسلی دے دیتا کہ وہ ٹھیک ہے۔ یہی وہ بات تھی جو میرے دل کو سب سے زیادہ زخمی کر رہی تھی۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس نے ہمیں اب تک کیوں یاد نہیں کیا؟ میں نے تو اسے بچپن سے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ کیا وہ مجھے اتنی آسانی سے بھول سکتا ہے؟
کیا وہ جانتا نہیں کہ میں اس کے بغیر مر رہی ہوں، سسک رہی ہوں؟ یہ سوچیں میرے دل کو توڑ رہی تھی، لیکن میرا دل اب بھی کہہ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ پھر ایک اور خبر نے مجھے چونکا دیا۔ علی نے بتایا کہ سارا نے وہ گاڑی بیچ دی ہے جو ہمارے اسد کی جان تھی، وہی گاڑی جس کے لیے ہم نے بینک سے قرضہ لیا تھا۔ مہینوں کی محنت کے بعد وہ گاڑی خریدی تھی اور سارا نے بنا ہم سے پوچھے اسے بیچ دیا۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ کہ وہ لوگوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ گاڑی اس کے شوہر نے اسے منہ دکھائی پر تحفے میں دی تھی، حالانکہ ہمیں اچھی طرح یاد تھا کہ ایسی کوئی بات کبھی نہیں ہوئی۔ یہ سب سن کر میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا کہ شاید اب اس کی نظریں گھر پر ہوں، شاید وہ سمجھ رہی ہو کہ اسد تو چلا گیا، اب یہ سب کچھ اس کا ہے، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ سامان، سب کچھ۔ میں کانپ گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میرا بیٹا نہ جانے کہاں ہے اور پیچھے سب اس کے نام کی چیزوں پر قبضے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ میرے پاس اسد کی بہت ساری تصویریں تھیں، وہ تصویریں جو ہر ماں اپنے بیٹے کی پل پل کی یادوں کے طور پر سنبھال کے رکھتی ہے۔ علی نے ایک اچھا مشورہ دیا، اس نے کہا کہ ماں جی، ہم ان تصویروں کے پوسٹر بنوا لیتے ہیں، ان پر لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتا چلے تو وہ ہم سے رابطہ کرے اور ہم اسے انعام دیں گے، کیونکہ یہاں کے لوگ زیادہ تر غریب ہیں۔ انعام کی امید پر وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ دن یہاں مزید رہ کر ہم یہ کام کریں گے۔ اگلے دن ہم نے بازار سے جا کر تصویریں پرنٹ کروائیں اور ان پر معلومات لکھوا کر مختلف جگہوں پر لگانا شروع کیا۔ ہم نے ہوٹلوں کے باہر، دکانوں کے شٹر پر، چوکوں اور بازاروں میں وہ تصویریں چپکا دی اور لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ اگر کچھ پتا چلے تو ہمیں ضرور اطلاع دیں۔ ہم نے اپنا فون نمبر بھی ساتھ لکھ دیا تاکہ کوئی بھی آسانی سے رابطہ کر سکے۔ وقت گزرنے لگا، ہم روز صبح نکلتے، تصویریں لگاتے، لوگوں سے بات کرتے، شام کو تھکے ہارے ہوٹل واپس آتے، ہر دن دعا کرتے کہ شاید آج کوئی کال آ جائے، لیکن دن گزرتے جا رہے تھے اور کوئی کال نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے۔ میرے دل کی حالت وہی تھی جو کسی ویران قبرستان کی ہوتی ہے، خاموش اور بے نور۔ میں روز تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی، روز گڑ گڑاتی دعائیں مانگتی کہ یا اللہ، مجھے میرا بیٹا واپس دے دے، میں تیرا شکر ادا کروں گی، میں تیرے در پہ سجدہ کروں گی، میں تیرے نام پہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گی، بس میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے۔ ہمیں ناران کاغان میں رہتے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا، دن اور رات بس ایک جیسے ہو گئے تھے۔ صبح امید لے کر اٹھتے تھے، شام مایوسی لے کر سوتے تھے۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا تھا، مسجدوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے اور دعائیں مانگی تھی، ہوٹلوں میں جا کر تصویریں دکھائی تھی، بازاروں میں چیخ چیخ کر اپنے بیٹے کی جھلک ڈھونڈی تھی، لیکن کچھ نہیں ملا تھا۔ علی بھی تھکنے لگا تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے تھے اور میرے چہرے پر ہر دن ایک نئی جھری ابھر آتی تھی۔ ایک دن اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور بڑی نرمی سے کہا، ماں جی، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے، یہاں بہت سردی ہے، آپ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہی اور سونا بھی چھوڑ چکی ہیں۔ میں نے یہاں تھانے میں رپورٹ بھی درج کروا دی ہے، تصویریں بھی جگہ جگہ لگائی ہیں، اخبار میں بھی خبر لگوائی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر 15 دن بعد خود یہاں آ کر آپ کے بیٹے کے بارے میں پوچھ گچھ کیا کروں گا، لیکن ابھی کے لیے ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ میں نے بڑی مشکل سے حامی بھری، دل جیسے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اب کچھ اور کرنے کو بچا بھی نہیں تھا۔ ہم نے اپنا سامان سمیٹا، بیگ بند کیے، علی نے سامان اٹھایا اور میں دھیرے دھیرے اس کے ساتھ چلتی ہوئی بس اڈے کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرے قدم کسی قبرستان کی طرح بھاری ہو چکے تھے، دل کے اندر جیسے طوفان بند تھا اور باہر چہرے پر خاموشی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ ہم لوگ جیسے ہی بس اڈے پر پہنچے، میں نے ایک طرف دیکھا جہاں کچھ فقیر کھڑے تھے۔ ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا، اس کی داڑھی بے تحاشا بڑی ہوئی تھی، اس کا لباس اس قدر میلا اور پھٹا ہوا تھا کہ جس کے کئی حصے ننگے ہو چکے تھے، لیکن اس کا جسم جوان لگ رہا تھا، جیسے کوئی 30-35 سال کا مرد ہو۔ میں نے ایک نظر ڈالی، پھر دوسری بار دیکھا اور پھر میری روح جیسے کانپ گئی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور وہ آنکھیں میرے لیے انجان نہیں تھی۔ میں آگے بڑھی اور چیخ مار کر کہا،
میرا بیٹا۔ میں بھاگتی ہوئی گئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میرے آنسو اس کے چہرے پر گرنے لگے۔ لوگ ارد گرد جمع ہونے لگے۔ کچھ لوگ کہنے لگے یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ تو علی نے آگے بڑھ کر سب کو بتایا کہ یہ کوئی فقیر نہیں، یہ ان کا گم شدہ بیٹا ہے جو پچھلے 1 مہینے سے لاپتہ تھا۔ علی نے سب کو سچ بتایا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اسد ہمیں پہچان نہیں رہا تھا۔ وہ ہماری طرف دیکھتا تو تھا، لیکن جیسے ہمیں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر نظریں چرا لیتا تھا، اور جب میں اسے بار بار پکارتی اور گلے لگاتی تو وہ تھوڑا سا ہچکچاتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ ہم نے اسے فوراً اپنے ساتھ لیا اور واپس ہوٹل پہنچے۔ اسد کا جسم سرد تھا اور وہ خود جیسے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ ہم نے اسے نہلایا، اس کے بال کاٹے، علی نے اس کی شیو خود کی اور صاف کپڑے پہنائے۔ جب ہم نے اسے کھانے کے لیے کہا تو وہ خالی آنکھوں سے ہمیں دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے نوالا اٹھایا اور کھانے لگا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا پہچانا یہ کون ہے، تو وہ میرے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر اچانک رونے لگا اور بولا یہ تو میری ماں ہے، اور اتنا کہا ہی تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہم گھبرا گئے، فوراً اسے قریبی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا کہ اسے شدید صدمہ لگا ہے، اس کا دماغ کسی سخت جھٹکے کی وجہ سے نارمل حالت میں نہیں ہے۔ اسے دوائیاں دی گئیں تاکہ اس کا ذہن تھوڑا پرسکون ہو جائے۔ ہم اسے واپس ہوٹل لائے اور دوا دینے کے بعد میں نے پیار سے اس کے بال سہلائے اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تمہارے ساتھ، یہ سب کیسے ہو گیا، تم کہاں تھے، تم سڑکوں پہ فقیر بن کر کیوں بھیک مانگ رہے تھے؟ میرے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے کہ کہاں میرا بیٹا جو دبئی میں ریل اسٹیٹ کا مینیجر تھا، جو ہینڈسم تھا، مہذب تھا، خوشبو لگاتا تھا، جو برانڈڈ سوٹ پہنتا تھا اور اپنی ذات پر فخر کرتا تھا، وہ اب ناران کے ایک کونے میں سڑک پر بھیک مانگنے والا بن چکا تھا۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کون اسے اس حال تک لے آیا تھا؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اسد نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ وہ کہنے لگا ماں، میں سارا کے ساتھ یہاں آیا تھا، ہم دونوں بہت خوش تھے، میں نے اس کے لیے بہترین کمرہ لیا، خوبصورت نظاروں والی جگہ پر ہم نے فوٹو بنائے، خوب گھومے، لیکن ہوٹل میں 3-4 لڑکے بھی تھے جو بار بار سارا کو گھورتے تھے۔ وہ سرگوشیاں کرتے تھے اور ہنستے تھے۔ مجھے شروع میں شک ہوا لیکن پھر نظر انداز کیا، لیکن ایک رات میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں ان کے پاس گیا اور سخت لہجے میں کہا کہ تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، کیوں بار بار میری بیوی کو دیکھتے ہو؟ وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے بیوی تمہاری ہوگی اب، لیکن اس سے پہلے تو یہ ہماری تھی، یہ وہی سارا ہے جو بڑے شہروں میں پرائیویٹ پارٹیوں میں ناچتی تھی، مجرے کرتی تھی۔ تم نے طوائف سے شادی کی ہے، ہمیں تو حیرت ہے کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے ان کی باتوں کو جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی جس میں سارا ایک تقریب میں نامناسب کپڑوں میں ناچ رہی تھی۔ میرے جسم کا خون خشک ہو گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا، میں نے کہا ہو سکتا ہے ماضی ہو اور میں اسے اس کے ماضی سمیت قبول کر لوں، لیکن جب میں نے سارا سے بات کی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم تو میرے شکار تھے، میں نے تو تم سے شادی اس لیے کی کہ تمہارے نام پر گھر اور گاڑی لے سکوں، اب میں کسی اور کے پاس جا رہی ہوں، تمہاری حیثیت تو میرے لیے ایک زرینہ تھی جس پر چڑھ کر میں آگے نکلی ہوں۔ ماں میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میں نے کسی عورت سے پہلی بار اتنی محبت کی اور اس نے مجھے تباہ کر دیا۔ وہ تو ایک بازاری عورت تھی اور میں نے اسے دل دے دیا، میں نے اسے عزت دی، اپنا نام دیا اور اس نے مجھے خاک میں ملا دیا۔ میں سسکیاں لے رہی تھی، اسد کے آنسو میرے دل میں تیر بن کر چبھ رہے تھے۔ وہ میرے سینے پر سر رکھ کر روتا جا رہا تھا اور میں اس کی پیٹھ سہلاتی جا رہی تھی۔ اسد کی باتیں سن کر میرا دل بار بار ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آواز میں جو دکھ تھا وہ کسی ماں کے لیے سہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ جب بول رہا تھا تو اس کی آنکھیں مسلسل نم تھیں اور میں اس کے بال سہلاتی جا رہی تھی۔ میرے آنسو بھی اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ اس نے جب یہ بتایا کہ سارا کو سب معلوم تھا کہ میرے دماغ کی حالت اس وقت ٹھیک نہیں تھی، مجھے سب کچھ سمجھنے میں وقت لگ رہا تھا، میرے حواس قابو میں نہیں تھے، اور ایسے وقت میں بھی اس نے مجھے سہارا دینے کی بجائے گلیوں میں چھوڑ دیا، تو میرے دل کے اندر ایک کانٹا سا چبھ گیا۔
اسد کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے ہوٹل میں چھوڑ کر اس وقت چلی گئی جب میں کسی کام کا نہیں تھا۔ میرے پاس ہوٹل والوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، وہ روز مجھ سے مانگتے تھے اور میں چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھا رہتا تھا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے مجھے دھکے مار کر ہوٹل سے باہر نکال دیا۔ میں سردی میں ننگے پاؤں گلیوں میں گھومتا رہا، کبھی دروازے پر بیٹھ جاتا، کبھی دکان کے باہر کھڑا ہوتا، لوگ بھیک دیتے تو کچھ کھا لیتا ورنہ یوں ہی پڑا رہتا۔ ماں وہ عورت بہت ظالم تھی، اس نے میرے ساتھ وہ کچھ کیا جو شاید دشمن بھی نہ کرے، لیکن سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ابھی بھی میرے نکاح میں ہے۔ اس بات پر علی کو بھی غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ تم زندہ ہو تو وہ فوراً تم سے طلاق لینے کی کوشش کرے گی، اور ظاہر ہے کہ جب طلاق مانگے گی تو حق مہر کی بھی بات کرے گی، کیونکہ وہ تو اس نے اپنی مرضی کا لکھوایا تھا، اور پھر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ تب اسد نے آہستہ سے لیکن بہت ٹھوس لہجے میں کہا کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، اور اگر وہ خلا لینا چاہے گی تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ خود رشتہ ختم کرے گی، اور جب ایسا ہوگا تو شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی وہ کوئی مطالبہ نہیں کر سکے گی۔ اسد کا لہجہ بہت مضبوط ہو چکا تھا، شاید دکھ نے اسے ایک الگ ہی انسان بنا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں اس پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کرواؤں گا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے ذہنی طور پر مفلوج کیا، مجھے گلیوں میں مرنے کے لیے چھوڑا۔ اس کا مقصد مجھے ختم کرنا تھا، اور اگر میرے ساتھ علی نہ ہوتا، اگر آپ مجھے نہ ڈھونڈتی تو شاید آج میں کسی سڑک پر لاش بن کر پڑا ہوتا۔ ہم سب حیرت میں تھے کہ ایک نازک سا دکھنے والا اسد اتنی جرأت سے اور اتنے حوصلے سے بول رہا تھا۔ پھر اسد نے کہا کہ ماں، میں نے تو اس کے نام کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف وعدہ کیا تھا کہ میں گاڑی اور گھر اسے حق مہر میں دوں گا، لیکن وہ وعدہ ابھی نبھایا ہی نہیں گیا تھا، کیونکہ ابھی تک وہ صرف میرے نکاح میں تھی۔ میں نے چیزیں اس کے نام نہیں کی تھیں، اور اگر وہ خلا لے گی تو وہ کسی چیز کی حقدار نہیں ہوگی۔ ہم نے اسد کو بتایا کہ وہ تو گاڑی بیچ چکی ہے، تو اسد نے اطمینان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، گاڑی چلی گئی تو چلی گئی، لیکن گھر ابھی میرے نام ہے اور اسے میں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا۔ اس کے بعد وہ وقت آیا جب سارا کو یہ خبر پہنچی کہ اسد زندہ ہے، اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ واپس آ چکا ہے، اور اب اس پر اقدام قتل کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ تھانے کی طرف سے جب لوگ اس کی گرفتاری کے لیے پہنچے تو وہ بدحواس ہو گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اقدام قتل کا کیس ایسا ہوتا ہے کہ جس میں فوری طور پر ضمانت نہیں ہوتی ہے، اور جب اسد نے اسے ڈرایا کہ میرے ساتھ گواہی دینے کے لیے مقامی لوگ بھی تیار ہیں جنہوں نے مجھے ان گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، اور جنہیں پتا ہے کہ تم کون ہو اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ تم کون سی زندگی گزار رہی تھی اور کہاں کہاں ناچ گانے کر کے مردوں کی محفلیں سجاتی تھی، تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ پھر اسد نے اسے کہا کہ اگر تمہیں جان چھڑوانی ہے اور اپنی آخری عزت بچانی ہے تو چپ چاپ خلا لو اور اس رشتے سے نکل جاؤ، کیونکہ نہ تو میں تمہیں معاف کروں گا اور نہ ہی تمہیں میرے ساتھ دوبارہ رہنے دوں گا۔ گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور تمہاری ضمانت کے لیے بھی ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تمہاری اصلیت اب سب کے سامنے آ چکی ہے۔ وہ جو تمہارے ساتھ ماں باپ کے نام پر لوگ آئے تھے وہ بھی تمہارے اپنے نہیں تھے، وہ چند پیسے لے کر اداکاری کرنے آئے تھے، وہ کبھی بھی گھر نہیں آئے، کیونکہ ان کا کام بس اتنا ہی تھا کہ کچھ دیر کے لیے تمہاری عزت کا ڈرامہ کر لے۔ اب تم بالکل اکیلی ہو گئی ہو اور تمہارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑی تھی، اس کا چہرہ بجھ چکا تھا، وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال لو، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، میں گاڑی کے پیسے بھی واپس کرتی ہوں اور کوئی حق مہر نہیں دوں گی، مجھے بس رہا کروا دو۔ ہم نے کہا کہ پہلے گاڑی کے پیسے واپس کرو، پھر ہم تمہیں اس مقدمے سے نکالنے کے لیے کوشش کریں گے۔ وہ مان گئی اور کچھ ہی دنوں میں اس نے گاڑی کے پیسے واپس کر دیے، اگرچہ پوری رقم نہیں ملی لیکن کافی رقم واپس آئی جو ہمارے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ ہم نے مقدمہ واپس لیا اور اسے قانونی طور پر اسد سے الگ کروا دیا، نکاح کو ختم کروایا اور ایسے طریقے سے ختم کروایا کہ وہ اس رشتے سے کوئی مطالبہ نہ کر سکے اور نہ ہی وہ اب کسی حق کی دعوے دار رہی۔
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسی مصیبت سے جان چھوٹی۔ اسد کا چہرہ اب پہلے سے زیادہ پرسکون تھا، وہ دن بدن بہتر ہونے لگا۔ اس نے دوبارہ کھانے پینے میں دلچسپی لینا شروع کی اور کبھی کبھار ہنس بھی لیتا تھا۔ اگرچہ جو صدمہ اس نے اٹھایا تھا وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا، لیکن اب اس کے پاس ایک ماں تھی، ایک بھائی تھا اور ایک نیا حوصلہ تھا جس کی بدولت وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگا تھا۔ آخر پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں کہ جس لڑکی سے آپ کی فون پر بات ہوئی ہو وہ لڑکی بری ہو۔ بہت سی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان واقعی مجبور ہوتا ہے، اس کی اپنی کچھ مجبوری ہوتی ہے، وہ کچھ چھپا رہا ہوتا ہے، مگر ہمارے ساتھ جو ہوا اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ تو دھوکا ہوا، فریب ہوا، جذبات سے کھیلا گیا۔ میرے بیٹے کی سچائی، اس کا خلوص، اس کی محبت، سب کچھ روند ڈالا گیا۔ میرے بیٹے نے 1 سال تک اس لڑکی سے بات کی، اپنا وقت، اپنی توجہ، اپنی سوچیں، سب کچھ دے دیا۔ ایک ایک دن گنتا رہا، ایک ایک لمحہ خواب بنتا رہا کہ وہ لڑکی ایک دن اس کی دلہن بنے گی۔ وہ جب اس سے بات کرتا تھا تو اس کے چہرے پر روشنی آ جاتی تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا، امی وہ لڑکی بہت نیک ہے، بہت شریف ہے، میں اس کو اپنے دین ایمان کی طرح سنبھالوں گا، میں کبھی اس کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ وہ لڑکی جسے میرا بیٹا اتنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ وہ ایک اور شہر میں کسی اور شخص کی منگیتر نکلی، اور جب ہمیں سب کچھ معلوم ہوا تو جیسے ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا جس حال میں کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ زرد تھا، سانسیں پھول رہی تھی۔ وہ مجھے بس ایک بات بار بار کہہ رہا تھا، امی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ لڑکی میری نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بولتی رہی، وہ میرے جذبات سے کھیلتی رہی، وہ مجھے دھوکہ دیتی رہی۔ میں نے اس کو سب کچھ سچ سچ بتایا، مگر اس نے بدلے میں کیا کیا، مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ رات ہماری زندگی کی بدترین رات تھی۔ ہم ساری رات جاگتے رہے، ہم سب گھر والے سکتے میں تھے۔ میں اپنے بیٹے کو بار بار پانی دیتی رہی، اس کے ہاتھ پکڑتی رہی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شکست تھی جو شاید ساری زندگی نہ مٹے۔ اس نے مجھ سے کہا، امی میں اب کبھی کسی پر اعتماد نہیں کروں گا۔ میں نے دنیا کو بہت اچھا سمجھ لیا تھا، مگر دنیا بہت بے رحم ہے۔ اس لڑکی نے صرف میرے بیٹے کو نہیں توڑا، اس نے ہم سب کو توڑ دیا۔ ہم نے خوشیوں کے خواب دیکھے تھے، ہم نے اپنی بہو کے لیے کپڑے بھی خریدے تھے، زیور بھی بنایا تھا، ہم نے اپنے بیٹے کی زندگی کا وہ دور شروع ہونے کا انتظار کیا تھا جس میں ایک ماں کو سکون ملتا ہے کہ اب میرا بیٹا تنہا نہیں ہے۔ لیکن وہ تنہا سے بھی آگے چلا گیا، وہ ایک ایسے اندھیرے میں چلا گیا جہاں سے روشنی لانا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے اسے دبئی جانے سے روک دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اکیلا کہیں دور جا کر مزید ٹوٹ جائے۔ میں نے کہا، بیٹا یہیں کوئی کام کر لو، یہیں زندگی گزار لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہ پھر بھی رات کو اکثر اٹھ کر خاموش بیٹھا رہتا ہے، کبھی دیواروں کو تکنے لگتا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے، اور میں اس کے چہرے پر وہ سوال دیکھتی ہوں جس کا جواب شاید اب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو ایک سادہ دل لڑکا تھا جو صرف محبت چاہتا تھا، عزت چاہتا تھا، زندگی میں کسی کا ساتھ چاہتا تھا، مگر اس کی قسمت میں صرف دکھ تھا، صرف تنہائی تھی، صرف دھوکا تھا۔ وہ اب بھی ڈپریشن کی دوائیاں کھا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے بہت سنبھال کر رکھے، ورنہ یہ صدمہ اس کی نفسیات پر مزید اثر ڈال سکتا ہے۔ اس کے دوست بھی اب اس سے کم ملتے ہیں کیونکہ وہ خود کو سب سے الگ تھلگ رکھنے لگا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ کسی اور کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ ہو، کسی اور کی ماں کو ایسی تکلیف نہ دیکھنی پڑے۔ ضروری نہیں کہ ہر لڑکی بری ہو، مگر ہر بار سامنے والا سچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں، اپنے بچوں کی باتوں کو سنیں، ان کے جذبات کو سمجھیں، کیونکہ ایک لمحہ ان کی ساری زندگی کو بدل سکتا ہے۔